मौलाना की जानब से की जाने वाली तकारीर जो हैं या उनके बयान जो हैं वो कौमी इस्लाम के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं। सीना ठोक के आप कहा करते थे कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनकी हुकूमत हमने गिराई है। बहुत सारी बातें हो रही है कि जनाब किसी ने कहा कि जनाब वो फलाना खोखर पकड़ा गया, ये हो गया। देखिए पाकिस्तान के अंदर एक कानून है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, गुज़िश्ता अगर मैं चंद दिनों की बात करता हूँ और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता जो गुज़रे दिन की अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान में एक अजीब सा शोर व गौगा जो है वो हमें नज़र आ रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं उस पे हम यकीनी तौर पे बात करेंगे। और आज की वीडियो जो है वो थोड़ा सा हमारे उन अहबाब के लिए भी है जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो सलामती है वो उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सिर्फ़ फ़ौज पाकिस्तान के पास है या अदारों के पास है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की जो सलामती है, कौमी सलामती है, पाकिस्तान की जुग़राफ़ियाई जो सरहदें हैं या पाकिस्तान की जो लॉजिकल सरहदें हैं उनकी हिफाज़त जो है वो ना सिर्फ़ हमारे फ़ौजी जवानों के पास है, उनकी ज़िम्मेदारी उनके कंधों पे मौजूद है, बल्कि उसके साथ-साथ पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम तर लोग जो कि सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हो या आम जो इंसान है या हमारी जो मज़हबी जमातें हैं या मज़हबी जो लोग हैं उनके ऊपर भी उसी तरह उतना ही लाज़िम है जितना कि एक किसी फ़ौजी जवान के ऊपर जो कि वर्दी पहन के सरहद के ऊपर जो है हमारी खातिर सारी रात जागता है, दुश्मनों के साथ लड़ाई करता है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी जान के नजराने पेश करता है। इसी तरह अगर मैं देखता हूँ तो अभी जो आजकल जो बात हो रही है, कोई ये बात हो रही है कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो ना अदारों के मतलब बहुत बात की है। बात यह है कि इसकी हकीकत क्या है, पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरी बात यह है कि मौलाना क्यों समझते हैं कि अदारे इनकी सियासत के ख़िलाफ़ हैं, दो चीज़ें। तीसरी बात वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन पे मौलाना जो है उस तरह खुल के सामने क्यों नहीं आए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इस पर भी बात की जाएगी। और चौथा सवाल ये है कि मौलाना की जानब से की जाने वाली तकारीर जो हैं या उनके बयान जो हैं वो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ कैसे हो सकते हैं, इसको भी हम यकीनी तौर पर डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो हम इन 4 सवालात के ऊपर जो हमारी मुश्तमिल है। कहीं मत जाइएगा, अभी हम तमाम तर चीज़ों को अभी आपके सामने एलैबोरेट करते हैं। उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आज़ाद डिजिटल को, और ख़ास तौर पे हमारा जो आज़ाद डिफेंस जो है हमारा उसको काइंडली जो है आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा तरीन ख़बरें और उनके तज़्ज़िये जो हैं आपके सामने हम लोग जो पेश कर रहे हैं वो आप तक पहुँचें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि मौलाना जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ किसी किस्म की गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो गुज़िश्ता अगर मैं देखता हूँ तो 1 साल से ज़ायद का अरसा ऐसा हो चुका है जब से ये नई गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई है उस दिन से लेके आज के दिन तक मौलाना की जानिब से मुसलसल जो है ना वो सख्त तरीन बयानात आ रहे हैं। हालाँकि मौलाना ऐसे शख्सियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ऐसे कौन सी वजूहात है जिनकी वजूहात से मौलाना जो है वो ये इस नहज पे पहुँच चुके हैं। बतौर एक सहाफ़ी, बतौर एक तज़िया का, बतौर एक तालिब इल्म, सियासियात के तालिब इल्म के और पाकिस्तान के डिफेंस की जो एक तालिब इल्म के तौर पे जो मेरी भी मौलाना से भी एक आध दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और मैं यकीनी तौर पे मैंने मौलाना को कभी ऐसा नहीं पाया जिस तरह का वो इस वक्त बिहेव करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ अभी जो गुज़रे चंद दिन पहले की बात है तो जो एक उनकी उनकी तकरीर जो है वो अभी रिसेंट जो अभी पोस्ट हुई है तो जिसमें ये कहा गया था कि उन्होंने अदारों के बारे में बात की और बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन मेरा एक बहुत बड़ा इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। बेसिकली जो हमारा जो सवालात हैं जो उसी के मुताबिक अगर मैं लेके चलता हूँ तो मौलाना के जो बयान आता है वो हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ किस तरह है। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मौलाना ने जो बयानात दिए और ख़ास तौर पर जो तकरीर की और उनके उस जलसे के अंदर होने वाली जो मुख्तलिफ तकारीर थी, अगर उनका लुबे निकाला जाए या उनको अंडरलाइन किया जाए तो उसके अंदर जो था वो डायरेक्टली जो था वो कौमी अदारे को और ख़ास तौर पर सलामती के अदारे जो हैं, जैसे मैं आर्मी की बात करता हूँ, उसके मुतालिक जो है उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की और उसका जवाब जो था वो कहीं और से आया या नहीं आया। भारत से जो था, भारत ने उनके बयान को उठाया और उसके बाद उन्होंने उसको टका आगे पब्लिश करना शुरू कर दिया, चाहे उनका सोशल मीडिया हो या उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। और उन्होंने इस बात को ज़ोर देना शुरू कर दिया कि देखें जी, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अदारों के मुतालिक बात कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है मुसलसल जो अवाम के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर रही है। तो ये तो वही बयानिया है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया है। मुझे ये समझ नहीं आई कि मौलाना फजल रहमान जैसा एक ज़ीरख, पढ़ा लिखा, काइयाँ और मंतक के जो उस्ताद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो उस लाइन के ऊपर चल जाएंगे।
تو یہ ایک ایشو ہے جس کے اوپر بات کرنی، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ شہداء کی اگر جو مولانا فضل الرحمان خاص طور پہ جو ہمارے یونیفارم والے جو ہمارے احباب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بچے ہیں، جو کہ سرحدوں کے اوپر موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو بلوچستان کے اندر KPK کے اندر یا پنجاب پورے پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی اگر جو دہشت گردی کے واقعہ ہوتا ہے اور وہاں پہ اگر وہ اپنی جو ہے وہ جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں صرف اور صرف ہماری حفاظت کے لیے، تو مولانا کی جانب سے یہ کہہ دینا کہ بھائی ان کو جو ہے ان کو تو تنخواہ ملتی ہی اس کام کی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جو کہ کسی نے بھی ابھی تک جو مولانا سے نہیں پوچھا کہ مولانا آپ نے حافظ حمداللہ سے پوچھا جو کہ آپ کے بالکل دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بیٹا جو ہے ان کا لخت جگر ہے، وہ بھی تو پاک آرمی کے اندر جو ہے وہ ایک نوکری کر رہا ہے، کیا وہ بھی صرف اور صرف پیسوں کے لیے نوکری کر رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں پیسوں کے لیے نوکری کر رہا ہے، تو پھر آپ حافظ حمداللہ کو بھی پوچھیں نا کہ آپ نے جو بیان دیا ہے اس بیان سے حافظ حمداللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی، یا حافظ حمداللہ جو ہیں وہ بھی آپ کے بیان میں رنگے گئے ہیں، آپ کی باتوں کے اندر رنگے گئے ہیں، تو یہ چیز جو ہے انٹائرلی ڈفرینٹ ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، اب مولانا کو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی بیانات کیوں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک جانب تو مولانا جو ہے مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب اگر آپ سیاست کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہے، سیاست کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ سیاست میں انٹرفیئر کرتے ہیں، تو اب بلوچستان اسمبلی کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ جو سیکنڈ ہائیسٹ جو سیٹس ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ مولانا کی ہیں وہاں پہ، وہ میری تو نہیں ہے۔ اگر میں بلوچستان کے جو سب سے بڑے جو خاص طور پر پشتون بیلٹ ہے اگر میں اس کی بات کرتا ہوں تو سب سے زیادہ سیٹس جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان نے وہاں سے ون کی ہیں، اور وہ جو تمام تر علاقے جو کہ افغانستان کی بیلٹ کے ساتھ موجود ہیں وہاں پہ سب سے زیادہ اسٹرونگ کس کا ہے؟ یہ پشتون بیلٹ کی میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کے اندر، اس کے علاوہ بلوچستان بیلٹ کی جو جہاں بلوچی بولنے والے لوگ ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہ آپریشن شروع ہوا، مولانا فضل الرحمان کو ایسا کون سا پرابلم جو ہے وہ اٹھ کے باہر آ گیا کہ وہ اس چیز کے اوپر وہ کمپرومائز ہی نہیں کر پا رہے، اور الزام جو ہے وہ اداروں پہ لگا رہے ہیں کہ مجھے آپ نے سیاست کا بیڑا گرک کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اور مجھے اسی بات کے اوپر ایک چیز یاد آ رہی ہے جو ابھی جو انہوں نے تقریر کی اور بڑی کھل کھلا کے انہوں نے فوج کو اور دوسرے جو ہے وہ آصف جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کو اوپر ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن انڈائریکٹلی ان پر اٹیک کیا کہ آپ پاکستان کی موجودہ سیاست ہے اس کے اوپر آپ بہت برے طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو حضرت آپ کو وہ دن بھی یاد ہوگا جب اپنا سینہ ٹھوک کے آپ کہا کرتے تھے کہ عمران احمد خان نیازی جو تحریک انصاف کے جو وزیر اعظم تھے ان کی حکومت ہم نے گرائی ہے۔ یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کیجیے گا کہ تحریک انصاف کے بارے میں، یہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ہی بیانیہ بناتی ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اداروں نے گرائی ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان ہمیشہ ایک سینہ ٹھونک کے یہ بات کرتے تھے کہ بھئی ان کی حکومت تو ہم نے گرائی ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کی حکومت کو دوبارہ پھر بھی گرا سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے حکومت جب گرنے سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان نے بابانگ دوہل یہ بیان دیا تھا کہ ہم جب چاہیں گے ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اور جب وہ حکومت گر گئی اس کے بعد سینہ ٹھونک کے وہ کہتے رہے کہ حکومت ہم نے گرائی ہے، میں نے گرائی ہے۔ تو آپ آج مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست میں جو اداروں کی انوالومنٹ ہے؟ آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہماری جو آرمی ہے یا ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ سیاست کے اندر جو ہے انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ ایک جانب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر کام ہم نے خود کیا، اور دوسری جانب آپ اداروں کے اوپر یہ بات کرنی شروع کر دی۔ دیکھیں، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب، اب تیسرا سوال جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے نا بیسیکلی کیوں سمجھتے کہ ادارے ان کی سیاست کے خلاف ہے، تو وہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں یا انہوں نے پرسیو یہ کر لیا تھا کہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آ رہی تھی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے اس زمانے میں جب PDM کی سربراہی جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تھی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں جب نئی گورنمنٹ فارم ہوگی تو میں جو ہوں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں گا۔ لیکن جب نئی گورنمنٹ فال ہوئی اس وقت تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو ڈیفیکٹو یا پروسپیکٹو جو ہے وہ صدر پاکستان جو ڈکلیئر کر چکے تھے وہ نہیں ہو سکا، اور جب وہ نہیں ہوا تو اس کا غصہ جو ہے وہ آپ ہم پہ کیوں اتار رہے ہیں، اس کا غصہ جو آپ اداروں پہ کیوں اتار رہے ہیں؟ ایک جانب تو آپ اداروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ اداروں کی جو عوام ہے، جو ادارے کے جو لوگ ہیں، جو بچے ہیں، جو شہداء ہیں، آپ ان کی شہادت کے اوپر جو ہے آپ جو ہے نا واویلا مچا رہے ہیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا چیز، آپ کون سا بیانیہ لے کے چل رہے ہیں۔ ایک جانب اگر میں تحریک انصاف کے بیانیے کی بات کرتا ہوں جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہے،
اور وہ بیانیہ جو ہے وہ بھارت جو ہے ہمارا ازلی دشمن جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتا ہے. اور دوسری جانب اگر میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کروں تو وہ بھی جو ہے اپنا بھارت کا جتنا بھی میڈیا ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنی ہی ٹی آر پی دے رہا ہے، اتنا ہی ٹائم دے رہا ہے، اتنا ہی اسکرین ٹائم دے رہا ہے جتنا کہ وہ تحریک انصاف کے کسی بھی بیان کو جو کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ہوتا ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل ہماری جو آرمی ہے اس کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے خلاف ہوتا ہے، اس کو بیان دیتا ہے، اس کو ٹائم دیتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اسی پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اتنا ہی ویٹیج مل رہی ہے، اتنا ہی ٹائم مل رہا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی جو لاجیکل سروس ہیں، سوری، جو ہماری باؤنڈریز ہیں، ہماری جو سلامتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ایک تو باؤنڈریز ہیں جو کہ فزیکل باؤنڈریز ہیں، اور ایک ہماری لاجیکل جو ہے، ہمارے جو ایک بیانیہ ہے اس کو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے یا اس کو سب سے زیادہ گزند جو ہے وہ کون پہنچا رہا ہے؟ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچا رہے ہیں. یہ دو چار چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی، اس کے علاوہ بھی، باوجود بھی اور اس کے علاوہ بھی سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اب بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں ان لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے. بلوچستان کے اندر کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہوتا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ریاست کو منع کرتے تھے، بلکہ اپنے جلسے جلوسوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ بابانگ دوہل یہ بات کرتے تھے کہ یہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی جو رویہ ہے یہ تو تحریک انصاف کا بھی ہے؟ یہی رویہ جو ہے وہ اب مولانا نے بھی آزمانا شروع کر دیا. اب ایک سوال یہاں پہ اور پیدا ہوتا ہے، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھی بھیڑ چال کے اوپر آ رہے ہیں؟ کیا تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا صاحب کو جب سے انہوں نے ملاقات کرنی شروع کی، ان سے میل ملاپ ان کا بڑھنا شروع ہو گیا، تو کیا ان کا رنگ جو ہے وہ مولانا پہ چڑھنا شروع ہو گیا؟ میں علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کرتا ہوں، تحریک انصاف کے ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کے لیڈر ہیں. انہوں نے تک جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے جو ہے نا ان کو کنڈیم کیا، ان کی چیزوں کو کنڈیم کیا، ان کی باتوں کو کنڈیم کیا. میں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے بہت سارے جو لیڈران ہیں ان سے میں نے بات کیا اور وہ بالکل چپ ہے، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ لوگ بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بات کر چکے ہیں. اب یہاں پہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب کسی نے کہا کہ جناب وہ فلانا کھوکھر پکڑا گیا، یہ ہو گیا. دیکھیے ایک پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، ایک شخص ہے جس کے اوپر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس نے ضمانت لی ہوئی ہے، اس کو ضمانت ملی ہوئی ہے، اور اس کے دو جو اس کے ساتھ کے لوگ جو تھے جو کہ اس قتل کے اندر جو نامزد تھے اب وہ جیل میں تھے، ان تینوں بندوں کو بلایا گیا، جو یعنی کہ ان کی ہیئرنگ تھی اور اس میں ان کو سزا دی گئی، ان کو قید کی سزا ہوئی. تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ سمجھیں گے کہ جناب ایک آدمی جو کہ قتل کے مقدمے میں جو نامزد تھا، اگر وہ آپ کی پارٹی میں آ جاتا ہے یا آپ کے چھتر چھائے میں آ جائے گا تو کیا وہ کلین ہو جائے گا، وہ پاک صاف ہو جائے گا؟ مولانا ایسی بات بالکل نہیں ہے. قانون کو اپنا جو ہے دائرہ اختیار کے اندر جو بھی اس کے کام ہے اس کو کرنے پڑتے ہیں اور وہ کرے گا، اور اگر اس کے اندر کوئی بھی انٹرفیئر کرے گا تو یقینی طور پہ وہ بھی اسی طرح کا اسی کا سہولت کار کہلائے گا، جیسے کہ جو ہے اپنا کھوکھر صاحب کے ساتھ ان کے دو جو ساتھی ہیں ان کو بھی سزا دی گئی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ وہی پروسپیکٹو کہہ لیں یا وہی بیانیہ کہہ لیں، وہی نریٹو کہہ لیں جو کہ تحریک انصاف ہمیشہ سے، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہوں یا پاکستان سے باہر ان کے بھاگے ہوئے یوٹیوبرس یا جن کو تو ہم یوٹیوبرس بولتے ہیں یا سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ ادارے کے خلاف بات کریں گے، وہ ہماری جو ادارے کی قیادت ہے اس کے خلاف بات کریں گے، وہ ہماری انٹیلیجنس سروسز ہے ان کے خلاف بات کریں گے، ان کے جو سربراہ ہیں ان کے خلاف بات کریں گے. تو مولانا میرا نہیں خیال کہ آپ نے بھی جو بات کی ہے وہ کہیں سے بھی ہم اس کو کسی طرح بھی ہم اس کو جو ہے نا بچا نہیں سکتے. آپ نے جو بھی بات کی ہے وہ آپ کی جو ہے نا وہ ریکارڈ کے اندر شامل ہو چکی ہے. مولانا آپ کے یہ جو بیانات ہیں یہ پاکستان کی یقینی طور پہ قومی سلامتی کے خلاف ہے. کیوں؟ جب آپ ادارے کے خلاف بات کریں گے، جب آپ ان شہداء کی انسلٹ کریں گے، شہداء کے خون کی انسلٹ کریں گے، تو یقینی طور پہ کوئی بھی شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ تنخواہ لیتے ہیں، اسی کام کے لیے لیتے ہیں، تو حضرت آپ بھی تو جو ہے وہ نماز پڑھانے کی، اذان پڑھانے کی حق کی خدمت لیتے ہیں. آپ کے مدارس ہیں، آپ نے تو سب سے بڑا جو آپ کا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے جو مدارس ہیں ان کی کسی بھی قسم کی فنڈنگ یا ان کے فائنینشلز ہیں ان کا آڈٹ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس بات کا جواب آپ دیں گے مولانا؟ کیا اس بات کا آپ جواب دیں گے کہ جو لوگ
ملک کے لیے جنہوں نے اپنی جان نشاور کی ہے ان کے شہید ہونے یا نہ ہونے کا فتویٰ آپ دیں گے؟ خلوص نیت کا جو ہے فیصلہ آپ کریں گے؟ مولانا ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، نہیں تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو اس سے پہلے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ ہوا۔